अस्सलाम वालेकुम। जॉइंट सेशन के साथ मैं हूँ सैयदा आयशा नाज और यकीनन आप सब के लिए भी इस वक्त तक की पाकिस्तान की सबसे बड़ी खबर यही है कि तोशाखाना रेफरेंस का फैसला कल तकरीबन 2 बजे के करीब सुनाए जाने का इम्कान है और कहा जा रहा था हुकूमती हलकों की जानिब से कि इसमें इमरान खान साहब की गिरफ्त यकीनी है। ताहम इसके बाद मुल्की सतह पर क्या रद्द-ए-अमल पाया जाता है वो तो अपनी जगह पर अहम है, लेकिन जब आपने अपने मुल्क में पाई जाने वाली सियासत को जज करना हो तो गिरदोपेश पर भी निगाह दौड़ाना ज़रूरी होता है। आज के दिन की 2 बड़ी खबरें, जिनमें से एक हमने बरतानिया में चेंज देखा, चेंज ऑफ कमांड। वहाँ पर बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म लिज़ ट्रस, जो कि अभी सितंबर में जिन्होंने इक़्तिदार संभाला था, उन्होंने अपने ओहदे से सिर्फ इसलिए रिज़ाइन कर दिया कि वो रिलीफ नहीं दे सकी अपने मैंडेट के मुताबिक अवाम को। कुछ इंटरनेशनल प्रेशर, इंटरनेशनल पॉलिसीज़ के हवाले से भी उन पर था, लेकिन इट टेक्स अ ग्रेट करेज जब आप इस तरह का डिसीजन लेते हैं। और इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि वो नए वज़ीर-ए-आज़म के इंतखाब तक जिम्मेदारियाँ निभाती रहेंगी। मदर डेमोक्रेसी कहा जाता है बरतानिया को पाकिस्तान में, और इंडिया जो कि खुद बहुत बड़ी जमहूरियत होने का दावेदार है, वहाँ की जो सबसे कदीम पार्टी है, सबसे पुरानी सियासी जमात है इंडियन नेशनल कांग्रेस, उसमें अब जो पार्टी क़यादत है, सदारत है, वो अब मौरूसियत से निकलकर ख़ानदान से निकलकर एक नए शख्स को दी गई है। मल्लिकार्जुन खड़गे उनका नाम बताया जा रहा है और इससे पार्टी के अंदर और बाहर कहा जा रहा है कि एक बहुत बड़ा चेंज होगा, लेकिन देखना है कि ये गांधी ख़ानदान के असर और रसूख से आज़ाद रह सकेंगे। और जो मकबूलियत खो चुकी है पार्टी, 2 सूबों में उनकी सिर्फ इक़्तिदार में शराकत है या वो इक़्तिदार कर रहे हैं, हुकूमत कर रहे हैं, और दूसरी तरफ जो राहुल गांधी हैं वो भारत जोड़ो के नारे के तहत मुल्क गिर एक तहरीक चला रहे हैं, पैदल सफ़र कर रहे हैं, दोबारा से पार्टी को रिन्यू करने के लिए, उसकी दोबारा से साख बहाल करने के लिए बीजेपी के होते हुए। बीजेपी ने जिस तरह मुल्क को अपने कंट्रोल में लिया, ऑब्वियसली जब आप ये समझें कि आप वो हासिल नहीं कर पा रहे जो आपके टारगेट्स हैं, तो आपको अपनी पॉलिसीज़ के अंदर मौजूद फ्लॉज को देखना पड़ता है। अब आते हैं पाकिस्तान की तरफ। जब हम पाकिस्तान आते हैं तो यहाँ की सियासत को खंगालते हुए आप देखते हैं कि हुकूमत क्या कर रही है और अपोजिशन क्या कर रही है। बार बार जिक्र यही है कि स्टैंड ऑफ की कैफियत है, स्टैंड ऑफ। इमरान खान साहब कह रहे हैं कि अक्टूबर के अंदर मार्च होगा, अक्टूबर से आगे नहीं जाएगा। जब पंजाब में चेंज आया, परवेज़ इलाही साहब को हुकूमत मिल गई। इन अदर वेज इमरान खान साहब पंजाब में दोबारा से हुकूमत करने में, बनाने में कामयाब हुए, तो ऐसे लग रहा था कि अगला स्टेप ये होगा कि पंजाब हुकूमत असेंबलियाँ तहलील कर दी जाएंगी और नए इलेक्शंस का ऐलान हो जाएगा। परवेज़ इलाही साहब ने ऐसा इशारा भी दिया था कि इमरान खान साहब जैसे कहेंगे तो मैं वजारत आला से इस्तीफ़ा दे दूंगा, असेंबली तहलील हो जाएगी। एक्सपेक्ट ये किया जा रहा था कि जहाँ जहाँ इमरान खान साहब की हुकूमत है वहाँ इस्तीफ़े दे के असेंबली तहलील करके दोबारा इलेक्शंस कराए जा सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। और अब जब अक्टूबर में लॉन्ग मार्च का इंतज़ार किया जा रहा है तो फवाद चौधरी साहब की एक मोतबर अखबार के साथ उन्होंने जो गुफ्तगू की, उसमें उन्होंने कुछ ऐसे इशारे दिए हैं जिन्हें हम उज़र से ताबीर कर सकते हैं, या कम से कम हुकूमत उसे उज़र ही समझ रही होगी कि एक तो इमरान खान साहब को मुआशी हालात का इल्म है और दूसरा ये कि वो लॉन्ग मार्च का रिस्क भी जानते हैं। ये बड़ी मुबहम बात है और मानी खेज भी। इस सारे मामले पर गुफ्तगू करने के लिए आज हमने दावत दी है। हमारे साथ होंगे 2 पॉलिटिकल पार्टीज के नुमाइंदे और 2 सीनियर एनालिस्ट मौजूद हैं। हस्ब रिवायत अतर काज़मी साहब हमें इस्लामाबाद से ज्वाइन करें, नसीम सिद्दीकी साहब ब्यूरो चीफ सुनो टीवी वो लाहौर स्टूडियोज़ में है, जबकि सेनेटर सहर कामरान साहिबा पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक है, किसी तारुफ की मोहताज नहीं है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नुमाइंदगी करेंगे अमजद अली खान न्याजी साहब। सहर साहिबा आपकी तरफ आऊंगी। जब फवाद चौधरी साहब, जो कि पार्टी में एक जिम्मेदार शख्सियत तस्वुर किए जाते हैं, बहुत सीरियस लेवल के जो डिसीजंस होते हैं उनमें वो पार्टी मुशावरत में भी शरीक होते हैं, जब वो इस तरह की बात कहें तो इससे क्या यही ताबीर किया जाएगा कि अब फेस सेविंग चाहती है पार्टी और चाहती है कि किसी ना किसी तरह से लॉन्ग मार्च से एस्केप हासिल किया जा सके, लेकिन वो जिस गेम में खुद फंस चुके हैं उसको इस तरह से ओवर ना किया जाए? और उन्होंने ये भी कहा कि ज़रूरी नहीं है कि अक्टूबर में मार्च किया जाए, नवंबर तक भी जा सकता है, तो इसका मतलब हम इनकार समझें लॉन्ग मार्च से? जी शुक्रिया आयशा। देखिए, मैं समझती हूँ कि बिल्कुल आपने फवाद चौधरी साहब का जिक्र किया। वो हमेशा ख़बरों में रहना चाहते हैं और ऐसी ख़बरें देते रहते हैं जो है बाद में जिन पर जो है डिबेट्स हों, आर्गूमेंट्स हों, और यही उनका मैं समझती हूँ कि ही नोज आर्ट हाउ टू स्टे इन द न्यूज़। अच्छा, अब जो आप बात करेंगे इमरान खान साहब को अगर ये पता था कि जो है फाइनेंशियल इम्प्लिकेशंस हैं इसकी और ये मईशत पे इसका नेगेटिव असर होगा, तो वो शायद जो इतने अरसे से उन्होंने जो एक जो तरीक़ेकार अपनाया हुआ था वो उसकी तरफ नहीं देखते और सैलाब के दिनों में जलसों के बजाय जो है वो फलाही रिफाही कामों की तरफ तवज्जो देते। मगर आप ये देखें कि वो चाहते थे कि किसी तरीके से प्रेशर ऐसा क्रिएट हो जिसके दबाव में आके हुकूमत जो है, और बल्कि वो जिन पर दबाव डालना चाहते थे कि वो इनके दबाव में आकर जो है वो कोई ना कोई उनकी बात मान लें।
مارچ کرنا بالکل دیکھیں، لانگ مارچ کرنا اگر وہ کرنا چاہتے ہیں کریں، لیکن وہ جس طریقے سے اگر اسلام آباد میں پہلے جو ہے وہ ہم نے دیکھا تھا کہ درخت چلے تھے اور جس طریقے سے جو ہے جو ان کی کمٹمنٹ تھی اس کو انہوں نے وائلیٹ کیا تھا، تو اس کے کوئی اچھے نتائج تو نہیں نکلیں گے، نہ ہی یہ کوئی بہتر وقت ہے. اور جو روزانہ کہتے ہیں ہم تیاری پکڑو اور لوگوں سے حلف لے رہے ہیں، تو وہ نظر نہیں آ رہا گراؤنڈ پر. عمران خان صاحب کو بھی پتا ہے کہ وہ لانگ مارچ کر بھی لیں گے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اگر انہیں کوئی فائدہ لینا ہے تو ان کو پارلیمنٹ کو اور جمہوری نظام کو رسپیکٹ کرنا ہوگا. وہ ایک الیکشن ایک سیٹ ان کے پاس ہے، وہ پھر مزید سیٹوں پہ الیکشن لڑتے ہیں، اپنے علاوہ کسی پہ بھروسہ نہیں کرتے. اس کے بعد جو ہے وہ دوبارہ پارلیمنٹ پہ جانے کا راستہ بھی ڈھونڈتے ہیں، جانا بھی نہیں چاہتے. میرے خیال میں کنفیوژن ہے، کال اور فیل میں بڑا تضاد ہے. عمران خان صاحب کو چاہیے ہے کہ ایک سیاسی لیڈر کی طرح سوچیں اور یہ دیکھیں کہ ہمیشہ جو ایک بات ہوتی ہے کہ if you are not in the government you are in waiting، آپ کی سٹرگل چلتی ہے، تو آپ اس پولیٹیکل سٹرگل کو ایک مثبت طریقے سے لائیں، پارلیمان کا احترام کریں. ضروری نہیں ہے کہ آپ پہلے بھی دھرنے پہ بیٹھے ہوں، حکومت میں آئیں تب بھی آپ پارلیمنٹ سے باہر ہوں، اپوزیشن میں جائیں تب بھی آپ پارلیمنٹ کی نفی کریں. تو پھر آپ کس الیکشن کی بات کرتے ہیں، کس جمہوری نظام کی بات کرتے ہیں؟ اطہر کاظمی صاحب، آپ ہی کی طرف آ جاؤں اور اب آپ سے پریڈکشن لوں، کل کے فیصلے سے آپ کیا دیکھتے ہیں؟ پاکستانی پولیٹکس میں کوئی نیا انتشار، نیا ہیجان، یا ٹھہراؤ اور لیول پلینگ فیلڈ کی طرف بات بڑھتی ہوئی؟ دیکھیں نیازی صاحب اتنا ہی ہمیں اپنے جواب کے لیے انتظار کروا رہے ہیں جتنا عمران خان صاحب قوم کو لانگ مارچ کے لیے انتظار کروا رہے ہیں. اب کل کا جو فیصلہ آئے گا، اب یقیناً جب وہ فیصلہ آئے گا اس کے بعد ہی پتہ چلے گا کہ چیزیں کس طرف بڑھیں گی. لیکن جہاں تک لانگ مارچ کا تعلق ہے، بار بار کہا جاتا ہے کہ جی ہم لانگ مارچ کریں گے. اگر کل کوئی ایسا فیصلہ آتا ہے جس سے پاکستان تحریک انصاف کو وہ لگتا ہے کہ سیاسی طور پہ نقصان پہنچا ہے، تو پھر میرے خیال میں شاید لانگ مارچ کا فیصلہ کرنا تھوڑا سا آسان ہو جائے. اب جنہوں نے فیصلہ دینا ہے ان کے ذہن میں بھی یہ چیز ہوگی کہ اس طرح تو پھر اگر کوئی ایسی چیز آتی ہے سامنے تو پھر خان صاحب کے لیے ایک طرح سے جسے آپ کہہ سکتے ہیں راہ ہموار ہو گئی ہے لانگ مارچ کی. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں لانگ مارچ تو یہ کریں گے. حالیہ دنوں میں اگر آپ پاکستان تحریک انصاف کو دیکھیں، شہباز گل صاحب کے اوپر جب ان کو پولیس نے گرفتار کیا، مبینہ ان کے اوپر تشدد ہوا، اعظم سواتی صاحب کو ایف آئی اے نے گھر سے اٹھایا، ان ساری باتوں کے اوپر تحریک انصاف کا رد عمل کیا ہے؟ انہوں نے کھل کے احتجاج نہیں کیا. ان کے 4 بندے 5 جو ہے لیڈر بھی کسی تھانے کے باہر یا کسی جگہ پہ نہیں پہنچے جو ان کا جمہوری حق تھا. تو مجھے لگتا ہے کہ ٹویٹر کے اوپر اور آگے پیچھے تو احتجاج جاری ہے، لیکن جس طریقے سے وقت یہ ڈیمانڈ کرتا ہے، اس لیے کہ یہ کہتے ہیں کہ ہم سٹیٹس کو کے خلاف کچھ کر رہے ہیں، تو سٹیٹس کو جو ہے اس سے مقابلہ ٹویٹر کے اوپر تو نہیں ہوتا. سٹیٹس کو سے مقابلہ کرنے کے لیے کچھ چیزیں آپ کو کرنی پڑیں گی. اور دوسری ایک چھوٹی سی چیز ایڈ کروں گا. آپ نے شروع میں ذکر کیا لیز ٹرس صاحبہ کا، برطانیہ کی وزیر اعظم. 45 دن کے اندر وہ چلی گئیں کیونکہ انہوں نے کہا کہ جس وزیر اعظم کی جگہ ہم آئے تھے، میں آئی تھی، ہم نے یہ وعدہ کیا تھا، میں نے یہ وعدہ کیا تھا کہ میں چیزوں میں بہتری لاؤں گی، معیشت میں استحکام آئے گا، ملک میں سیاسی استحکام آئے گا، لیکن وہ لانے میں ناکام ہوئی اور 45 دن کے اندر وہ چلی گئیں. ان ساری جماعتوں نے مل کے عمران خان کو بھیجا. کیوں بھیجا؟ کہ ملک کے اندر سیاسی استحکام آئے گا، معیشت بہتر ہوگی. 6 مہینے ہو گئے اور اس وقت ملک کس نہج پہ پہنچ چکا ہے وہ آپ کو بھی پتا اور سب کو بھی پتا. لیکن یہ اگر 6 سال بھی ان کو کوئی نکالے گا نہیں نا تو یہ اسی طرح بیٹھے رہیں گے. یہ فرق ہوتا ہے حقیقی جمہوریت میں اور ہماری جمہوریت میں. نااہل ہونے جا رہے ہیں نسیم صدیقی صاحب، فرق تو بتایا ہمیں اطہر نے. کل آپ کیا دیکھ رہے ہیں، فورسی کر رہے ہیں کہ کیا تیاری ہے؟ اس سے پہلے عمران خلاف کوئی کیس کامیاب نہیں ہو سکا، کوئی مقدمہ نہیں بن سکا. دیکھیں میرا خیال سے تو کل عمران خان صاحب کو توشہ خانہ کے کیس میں جو ہے وہ نااہل قرار دیا جا سکتا ہے. اور یہ وہی بات ہے کہ جس طرح اطہر نے کہا کہ لیول پلینگ فیلڈ بنائی جائے، لیکن یہ ہم بات تو کر لیتے ہیں، لیکن اگر واقعی وہاں پہ کوئی ایسی چیز ثابت ہو جاتی ہے کہ انہوں نے توشہ خانہ کہ جو چیزیں تھیں وہ غیر قانونی طور پہ لی، یا اس میں کوئی بھی لیگل پوائنٹ نکل آتا ہے، یا انہوں نے ایف بی آر کے اندر اپنی اس کو شو نہیں کیا، تو وہ جب وہاں پہ حق بجانب ہوگا الیکشن کمیشن کوئی بھی فیصلہ دینے کے لیے. لیکن بات یہ کہ پاکستان میں سیاست بہت گرم ہوتی جا رہی ہے اس وقت. بالکل جس طرح برطانیہ کا حوالہ دیا گیا، یہاں پہ بھی حکومت سے اس طرح کے شاید کام نہیں ہو پا رہے. بڑے مشکل حالات میں آ کے شہباز شریف صاحب نے حکومت کی ہے اور وہ بہت محنت کے ساتھ کام بھی کر رہے ہیں. اسحاق ڈار صاحب بھی واپس آئے ہیں، اس کے بعد ان کی جا کے امریکہ میں IMF کے ساتھ میٹنگ ہوئی ہے. لیکن پاکستان میں پی ٹی آئی یہ زور ڈال رہی ہے کہ الیکشن جو ہے وہ جلد از جلد اناؤنس کیے جائے، لیکن ابھی اس طرح کی کوئی بات سامنے آ نہیں رہی. اسی لیے شاید عمران خان صاحب
لانگ مارچ کا بھی اعلان نہیں کرے، لیکن اگر کل فیصلہ عمران خان صاحب کے خلاف آ جاتا ہے تو شاید وہ کل ہی لانگ مارچ کا اعلان کر دیں، کیونکہ انہوں نے کہا کہ میں نے کچھ ایسے کارڈز اپنے چھپا کے رکھے ہیں جو میں نے کسی کو بھی نہیں بتایا اور میں کسی وقت اس کو اناؤنس کر دیتا ہوں. تو ان کے پاس بھی اپنی انٹیلیجنس رپورٹس ہیں، کیونکہ پہلے وہ صرف اپوزیشن لیڈر تھے، اب وہ سابق وزیر اعظم ہیں، تو ان کے بھی تعلقات میں خبریں ان کو بھی ملتی رہتی ہیں. آج فواد چودھری صاحب نے پریس کانفرنس کی کہ سیٹرڈے تک ہم اناؤنس کر سکتے ہیں. ہو سکتا ہے ان کے پاس خبر آئی ہو کہ آج یا کل میں توشہ خانہ کیس کا فیصلہ کر دیا جائے گا، اور اگر کل عمران خان صاحب کے خلاف فیصلہ آتا ہے تو میرے خیال سے اس کے بعد عمران خان صاحب پریس کانفرنس کریں گے اور اس میں وہ لانگ مارچ کا اعلان کر سکتے ہیں، کیونکہ لانگ مارچ جو ہے انہوں نے ایک پریشر ٹیکٹک رکھا ہوا ہے. لیکن میرے خیال سے لانگ مارچ سے اتنا فرق پڑنے والا نہیں، کیونکہ 25 مئی کو بھی جو اس سے پہلے گرفتاری بھی تو ہو سکتی ہے نسیم صدیقی صاحب. ہاں، توشہ خانہ میں فوری طور پہ تو گرفتاری نہیں ہوگی، وہ اپنا الیکشن کمیشن جو ہے سپریم کورٹ کو ریفر کر سکتا ہے یا FIA کو ریفر کر سکتا ہے. میرے خیال سے فوری طور پہ گرفتاری نہیں ہوگی، لیکن اگر لانگ مارچ کے لیے نکلنا بھی آسان نہیں ہوگا. جی، لیکن وہی بات ہے کہ اگر عائشہ نااہلی انہوں نے اناؤنس کر دی نا تو یہ بہت بڑا جھٹکا ہوگا، کیونکہ آپ پھر بہت پیچھے چلے جائیں گے. جیسے لوڈو کی گیم میں ہوتا ہے کہ آپ 99 پہ پہنچتے ہیں اور وہاں پہ آپ کو صاحب ڈستا ہے اور پھر واپس آپ 0 پہ آ جاتے ہیں. تو یہ نااہلی جو ہے یہ بڑی مشکل صورتحال پیدا کر دیتی ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں نواز شریف صاحب، جہانگیر ترین صاحب اس نااہلی کی وجہ سے وہ الیکشن میں حصہ نہیں لے پا رہے اور بالکل اس وقت پولیٹکس سے آؤٹ ہوئے. تو کل کا فیصلہ جو ہے وہ پاکستانی پولیٹکس کے اوپر بڑا گہرا اثر چھوڑے گا. گہرا اثر چھوڑے گا نیازی صاحب آپ کے مطابق بھی، کیونکہ عمران خان صاحب یہ پہلے فورسی کر چکے تھے. ایک چیز میں عائشہ صرف ایک لائن ایڈ کرنا چاہتا ہوں. جو بات نسیم صدیقی صاحب نے کی بڑی امپورٹنٹ بات ہے، لیکن میں ہیوجلی سرپرائز ہوں گا اگر کل کے فیصلے میں خان صاحب کو نائل قرار دیا جاتا ہے. میرے لیے وہ بہت بڑا سرپرائز ہوگا اگر کل ان کو نائل قرار دیا جاتا ہے. لیکن سیاسی رسہ کشی میں ہم نے ہمیشہ یہ دیکھا ہے، جیسے ہی آپ اپوزیشن میں جاتے ہیں تو آپ کے اوپر اس طرح کے کیسز بنتے ہیں اور اس کے بعد ان کے فیصلے اسی نوعیت کے آتے ہیں. پتہ نہیں یہ پولیٹیکلی موٹیویٹڈ فیصلوں کی چھاپ کیسے الگ ہوگی اور کیسے سیاستدان سیکھیں گے کہ اس طرح کے کسی بھی رویے کا انہیں حصہ نہیں بننا. لیکن کل جو ہونے جا رہا ہے نیازی صاحب، کیا پاکستان تحریک انصاف اس کے لیے پہلے سے ذہنی طور پر تیار ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو غلط فہمی کا شکار گورنمنٹ ہے نا، اگر یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان کو ایک الیکشن کمیشن جو اس وقت مسلم لیگ یا PDM جو پاکستان ڈکیٹ موومنٹ ہے اس کی بی ٹیم بن چکا ہے، اگر وہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان کو ٹیکنیکل گراؤنڈز پہ نیل یا ایک بائسڈ فیصلوں سے پالیٹکس سے باہر کر سکتے ہیں تو بہت ہی میں سمجھتا ہوں غلط فہمی کے شکار ہیں. اس سے بلکہ وہ اپنی سیاسی قبر جو ہے مزید گہری کریں گے، انہیں حاصل کچھ بھی نہیں ہوگا. دوسرا، لانگ مارچ کے لیے قوم پوری طرح تیار ہے. عمران خان صرف وقت دے رہے تھے کہ کسی طریقے کے ساتھ، کیونکہ اگر پاکستان کی عوام روڈوں پہ آتی ہے تو جس طرح انہوں نے کہا ہے کہ پھر میرے ہاتھ میں بھی کچھ نہیں ہوگا، کہ خدا نخواستہ معاملات اس طرح چلے گئے تو پھر آپ اس کے ذمہ دار ہوں گے، ہم ذمہ دار نہیں ہوں گے. کیونکہ ہمارا واحد اور جو فوری جو ہمارا مطالبہ ہے کہ پاکستان کے اندر ایک صاف اور شفاف الیکشن ہونے چاہیے اور ایک وہ نمائندہ پارلیمنٹ جو لوگوں کی ول اور وش کے مطابق فیصلے کرے اور پاکستان کو ایک جو ہے اس کی جو انڈیپینڈنٹ فارن پالیسی ہو اور اس کی جو معیشت ہو وہ بھیک مانگتی ہوئی نہ ہو، بلکہ میوچل انڈرسٹینڈنگ سے ایک بنائی جا سکے. کسی بھی ملک کے ساتھ تعلقات جو ہے وہ کوئی بھی ملک اپنے انٹرسٹ میں بناتا ہے، تو ہم کسی کے آگے یعنی کہ آئیے میں آپ کے آگے لیٹے نہ پڑے ہوں، بلکہ کچھ اپنی غریب عوام کا بھی سوچے. تو ایسی نمائندہ جو ہے وہ پارلیمنٹ چاہتے ہیں ہم. ٹھیک ہے، لیکن کل کا دن اب اس کی طرف سبھی نگاہیں مڑ گئی، کیونکہ عمران خان صاحب کے مستقبل کے حوالے سے کل کا فیصلہ خاصی اہمیت کا حامل ہوگا. اب تک اس گورنمنٹ نے جو بھی بیانیہ بنایا، سحر صاحبہ آپ کی طرف میں آؤں گی، عمران خان صاحب کے خلاف جو بھی بیانیہ بنایا وہ کامیاب نہیں ہو سکا. انہوں نے پاکستان ڈکیت موومنٹ اس کو قرار دیا. مجھے ویسے حیرت ہے کہ اطہر نے ڈکیت کے لفظ پہ اعتراض کیوں نہیں کیا، لیکن سحر صاحبہ یہ PDM جو اتنی جماعتوں کا ایک مرکب ہے، کرنے والا تھا میں، اب میری جب باری آنی تھی میں نے تب کرنا تھا، پچھلی دفعہ بھی چلے میں نے آپ کے حصے کا کام کر دیا. لیکن PDM جس کام کے لیے آئی تھی سحر صاحبہ وہ نہیں کر پائی. آپ دیکھیں برطانیہ میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ انہوں نے کہا مجھے جو مینڈیٹ ملا، لیز ٹرس نے کہا مجھے جو مینڈیٹ ملا میں پورا نہیں کر سکی، میں استعفیٰ دے کے گھر جا رہی ہوں. لیکن یہاں پر ہم ایسا ہوتے نہیں دیکھ رہے. عمران خان صاحب سے اختلاف اپنی جگہ، عوام کو ریلیف دینا بھی تو ذمہ داری تھی نا PDM کی.
اور مریم نواز صاحبہ بالکل جی جو کولیشن میں ظاہر ہے آپ لوگ پارٹنرز ہیں. مریم نواز صاحبہ کا اس موقع پر اگر کہا جائے عمران خان صاحب کو ٹکر دے سکتی تو وہ شخصیت ہے, وہ بھی خاموش ہے. یہ اتنا میننگ فل کیوں ہے؟ پی ڈی ایم پارٹیز کیا ایسے سوچ نہیں رہی؟ دیکھیں عائشہ, پہلی بات یہ کہ جو پارٹی حکومت میں ہوتی ہے اس کے پر بڑی ذمہ داری ہوتی ہے. ہر پارٹی عمران خان صاحب کی طرح نہیں ہوتی کہ حکومت میں بھی ہو اور حکومتی ریسورسز استعمال کر کے ایک جو ہے نا چور اور پھر بولیں جی ذہن فرٹائل کریں اور سپون فیڈ کریں عوام کو, اور ایک سلوگن ایسا بنا لیں کہ جس میں پاکستان کو بھی ڈسکریڈٹ کریں, پاکستان کے پولیٹیکل سسٹم کو بھی ڈسکریڈٹ کریں. آپ ذکر کر رہی تھی توشہ خانہ کے فیصلے کا, تو کیا عمران خان صاحب یا ان کی پارٹی یہ کہنا چاہتی ہے کہ دے آر ابو دا لا؟ کیا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو انہوں نے سٹینڈرڈز جن کو کا وہ پرچار کر رہے تھے, جو وہ کہتے تھے کہ جو ہے وہ دو نہیں ایک پاکستان, تو وہ ساری باتیں جو ہے وہ پرائم منسٹر ہاؤس کی یونیورسٹی اور گورنر ہاؤس کی لائبریری اور 50 لاکھ گھر کی طرح جھوٹی باتیں تھیں؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے کال اور فیل میں اتنا تضاد ہے. یعنی آج اگر ان کو خود, میں سمجھتی ہوں کہ آپ جن ویلیوز کی بات کر رہی ہیں, آپ جو برطانوی وزیر اعظم کی بات کر رہی ہیں, ان ویلیوز کی اگر ہم بات کریں تو عمران خان صاحب کو جب ان کو یہ پتا لگا تھا کہ انہوں نے جو ہے نہ اپنے گھر کے معاملے کے اندر جو ہے وہ صحیح اعداد و شمار دیے, یا انہوں نے بعد میں جو ہے اس کو ریگولرائز کرایا, یا اور ابھی توشہ خانہ سے انہوں نے لیے اثاثے اور اس کے بعد جو ہے ان پر وہ تحفے تحائف اپنے پاس رکھے, ان کو ٹیکس میں ڈکلیئر نہیں کیا, اور یہاں تک کہ تحائف میں ملنے والی گھڑی بھی بیچی. اور سمجھتی ہوں کہ پاکستان کو شرمندہ کی عالمی سطح پہ. اگر مورل ویلیوز کی بات کریں تو عمران خان صاحب کو تو پھر پی ٹی آئی کی چیئرمین شپ سے استعفیٰ دے دینا چاہیے, کیونکہ وہ جس طرح کی بات کرتے ہیں. لیکن یہ ان کی جتنی باتیں نا وہ خالی باتیں ہیں. اور آپ جو بات کر رہی ہیں کہ جی اس وقت جو کولیشن حکومت ہے اس کی, دیکھیں بات یہ ہے کہ کولیشن حکومت اگر یہ سمجھتی کہ وہ مسائل سے نہیں نکال سکتی پاکستان کو تو یقین فیصلہ کرتی. آپ یہ دیکھیں کہ سیلاب کے باوجود جس طریقے سے عالمی دنیا میں پاکستان کی سفارتکاری کو متحرک رکھا ہے, جس طریقے سے کنیکٹ کیا ہے, جس طریقے سے عوام کو ریلیف پہنچانے کی کوشش کی جا رہی ہے, اور ابھی فیٹف کا آپ کو پتہ ہے جو آنے والا ہے ڈیسیژن, آئی ہوپ کہ پاکستان جو ہے وہ وائٹ لسٹ میں آ جائے گا. اسی طریقے سے بہت ساری جو ہے ہم دیکھ رہے ہیں ڈیولپمنٹس, امپورٹنٹ وزٹس بھی ہونے والے ہیں. تو ایسے وقت میں انسٹیبلٹی کریٹ کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ اگر حکومت واقعی ہی یہ سمجھتی کہ استعفیٰ دینا چاہیے تو پھر میں تو سمجھتی ہوں کہ جب نومبر 2021 میں عبدالرزاق داؤد نے کہا تھا کہ ہم دیوالیہ ہو چکے ہیں, اس وقت استعفیٰ دینا چاہیے تھا. جب 2 دسمبر کو سابق گورنر پنجاب نے یہ کہا تھا کہ ہمارا سب کچھ ہم آئی ایم ایف نے لکھوا لیا ہے, اس وقت استعفیٰ دینا چاہیے تھا. جب پاکستان جو ہے وہ ایک اکنامک ڈیزاسٹر کی طرف جا رہا تھا, اس وقت استعفیٰ دینا چاہیے تھا. جب وہ اسٹیٹ بینک کا لا پاس کیا تھا, اس وقت استعفیٰ دینا چاہیے تھا. دیکھیں بات یہ ہے کہ اس جو کولیشن حکومت نے اس سے ذمہ داری اسی لیے لی کہ پاکستان اس نہج پہ پہنچ چکا تھا جہاں پاکستان کو بچانے کی کوشش تھی, اور ان کی کاوشیں, اب یہ سیلاب جو ایک ناگہانی آفت تھی وہ آئی ہی ہے, لیکن میں سمجھتی ہوں کہ جو ایک ریزالو دکھایا ہے اس حکومت نے کہ جس طریقے سے 6-6 فٹ 7-7 فٹ پانی میں ڈوبے ہوئے لوگوں کو ریلیف پہنچانے کی کوشش کی ہے, جس طریقے سے عالمی دنیا کو متحرک کیا ہے, جس طریقے سے جو ہے وہ عوام کو جو ہے سپورٹ کیا ہے, تو میں نہیں سمجھتی کہ اس وقت کوئی کسی قسم کی انسٹیبلٹی کریٹ کر کے ایسے وقت میں جبکہ فیٹف کا ڈیسیژن آنے والا ہے, ایسے وقت میں جبکہ امپورٹنٹ وزٹس ہے, ایسے وقت میں جبکہ پاکستان نے جو ہے ایس سی او کی کانفرنس میں بھی شرکت کی, یو این جی میں بھی کی, پاکستان کے اوپر عالمی جو اعتماد ہے وہ بحال ہو رہا ہے, تو کیوں استعفیٰ دیں؟ اگر ناکامی ہوتی, ہم پتہ ہے کہ جی مہنگائی ہے اور اس کا حل نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں, اگر جو منصوبے تھے وہ اسی طریقے سے چلتے تو آج بہتر حالات ہوتے. تو ہم نہیں چاہتے کہ پاکستان ایک دفعہ پھر انسٹیبلٹی کی شاہراہ پر جائے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا ویسے یہاں پہ بڑا امپورٹنٹ ایک نقطہ یہ کہ پاکستان میں کب پرفارمنس کی بنیاد پر یا خراب کارکردگی کی بنیاد پر استعفیٰ دینے کا رواج دیکھا گیا, لیکن اس سے آگے بڑھاتے ہوئے بات کو اطہر میں آپ کی طرف مجھے 1 منٹ کہنے دیں, ایسا وقت آتا ہی نہیں ہے نا. آپ یہ دیکھیں کہ بینظیر صاحبہ کی حکومت ختم کر دی جاتی ہے, دوبارہ ختم کر دی جاتی ہے, پھر ماشاء اللہ لگ جاتے ہیں. دیکھیں یہ تو ایک سچویشن ایسی آئی, ہاں جب پیپلز پارٹی کی حکومت آئی تو 5 سال کے اندر ہم نے جو ہے پاکستان کو ٹیررزم سے نکالا, لیجسلیشن جو ہے وہ پراپر کی, آئین کو بحال کیا, صوبوں کو ان کے حقوق دیے, آگے بڑھے. تو اسی طریقے سے اگر آپ کی ترقی
کا سفر چلتا ہے تو اس کا فائدہ ملک کو ہوتا ہے. بالکل ٹھیک ہے, یہ واقعی بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے جن ترامیم کا آپ تذکرہ کر رہی ہیں 18ویں امینڈمنٹ سمیت. لیکن اب آگے بڑھنا ہے پاکستان نے, اور پاکستان نے ملک میں جمہوریت کو مضبوط دیکھنا ہے, یہی خواہش ظاہر کی جاتی ہے پولیٹیکل پارٹیز کی جانب سے, لیکن رویہ ہم دیکھتے ہیں. اطہر, ابھی کرنٹ سچویشن کی طرف ایک بار پھر آئیں تو جب یہ بات کی جاتی ہے کہ نومبر میں پی ڈی ایم تباہ ہو جائے گی, ختم ہو جائے گی, اور دوسری طرف حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ عمران خان صاحب کا قصہ ختم ہو گیا, تو یہ دو انتہائیں ہیں. اور ایک طرف ہم نے آج عمران خان صاحب کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ ان چوروں کی غلامی سے بہتر ہے کہ میں مر جاؤں, اور شیخ رشید صاحب بھی اس دن کہہ چکے ہیں کہ میرا دل کرتا ہے میں کوئی ایسا فیصلہ کر لوں چاہے وہ میرے خلاف ہی ہو, چاہے اس سے مجھے نقصان ہی ہو جائے. ایٹم بم والی بات تو پرانی ہو گئی کہ پاکستان میں ہرا دیا جائے, ان کی حکمرانی سے بہتر ہے. اتنی ایکسٹریمز کیوں دیکھی جاتی ہیں پولیٹیکل سٹیٹمنٹس میں, اور یہ کیا ظاہر کر رہی ہیں اس وقت؟ دیکھیں, ٹو بی آنیسٹ, یہ ایکسٹریم جو ہے نا, یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو دونوں طرف سے آپ کو نظر آتی ہے. ایک طرف یہ کہا جاتا ہے کہ وہ فتنہ ہے. اب اگر آپ سیاستدان کو فتنہ کہیں, آپ یہ کہیں کہ ہم اس کو سیاستدان ہی نہیں مانتے, آپ نے یہ پورے پولیٹیکل پروسیس کو 3 سال اس کے اوپر سوالیہ نشان لگائے رکھا, کہا کہ یہ سارا عمل جو ہے یہ جو بالکل سلیکشن کے ذریعے ہوا ہے, اس میں جمہور کا کوئی کردار نہیں ہے. تو یہ ایکسٹریم پوزیشنز دونوں طرف سے لی جاتی ہیں. انفارچونیٹ ہے, نہیں ہونا چاہیے. جس طرح آپ نے بھی پوائنٹ آؤٹ کیا کہ ہم ایک دوسرے کے اوپر تنقید کر سکتے ہیں, تہذیب کے دائرے میں رہ کے بھی کر سکتے ہیں, ضروری نہیں ہے کہ ہم اس طرح کے الزامات لگائیں. لیکن دیکھیں, ایشو اس سے بڑا ہے. ابھی سینیٹر صاحبہ نے بالکل وجہ فرمایا کہ لیجسلیشن ہوئی, انہوں نے ٹیررزم کے خلاف اس حکومت نے کام کیا, لیکن وہ جو لیجسلیشن ہوئی تھی, 18ویں ترمیم آئی تھی جس کی وجہ سے صوبوں کو بے پناہ اختیارات ملے تھے, کیا ان اختیارات کے نتیجے میں آج سندھ پہلے کی نسبت بہتر ہے؟ کیا ان اختیارات کے نتیجے میں مقامی حکومتیں وہاں پہ قائم ہوئیں؟ کیا ان اختیارات کے نتیجے میں پنجاب کے اندر بلدیاتی نظام اچھا قائم ہوا؟ کیا ان اختیارات کے نتیجے میں دیگر صوبوں کے اندر کام ہوا؟ یہ ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں ہوتا یہ ہے کہ آپ وفاق میں حکومت بنا لیتے ہیں, آپ صوبے میں حکومت بنا لیتے ہیں, لیکن عوام تک آپ حکمرانی نہیں پہنچنے دیتے. جو مقامی حکومتوں کے ذریعے آئے گی, سب سے زیادہ رکاوٹیں جو ہے نا یہ سیاسی جماعتیں ڈالتی ہیں. آپ سندھ کے اندر دیکھ لیں, ابھی تیسری دفعہ کراچی میں بلدیاتی انتخابات انہوں نے ملتوی کیے ہیں. کیوں کیے ہیں؟ اس لیے کہ نہیں چاہتے کہ نیچے تک اختیارات جائیں. پنجاب کے اندر بھی یہی صورتحال ہے. پنجاب میں بھی آپ دیکھ لیں, خان صاحب کی حکومت رہی, وہاں پہ بلدیاتی نظام اس طرح آگے نہیں بڑھ سکا. تو یہ ایک بہت بڑا عالمی. اور دوسری ایک جو چھوٹی سی چیز میں ایڈ کروں گا نا, دیکھیں جو بھی حکومت آتی ہے عوام اس کو 5 سال کا مینڈیٹ دیتی ہے, لیکن جب آپ حکومت کسی کی اس وجہ سے گرائیں کہ اس کی کارکردگی ٹھیک نہیں ہے, تو پھر لیز ٹرس کی طرح آپ کو 40-45 دنوں کے اندر کارکردگی دکھانی پڑتی ہے, نہیں تو گھر جانا پڑتا ہے. ان کو 6 مہینے ہو گئے ہیں, لیکن ابھی تک یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ابھی بھی ہم کام کریں گے. 100 ڈیز میں عمران خان صاحب بھی کوئی پرفارمنس نہیں دکھا سکے تھے. پاکستان کے مسائل ان کے مطابق بہت گمبھیر تھے. نہیں تو انہوں نے تو کہا تھا نا کہ ہم تو آئے ہیں, تو وہ لیز ٹرس بھی تو یہی کہہ کے آئی تھی نا کہ میں سارے مسائل حل کر دوں گی, اور پھر انہوں نے نہیں کی تو وہ 40 دن بعد چلی گئی ہیں. تو یہ بھی اس لیے آئے تھے کہ خان صاحب کو نہیں پتا, اور یہ سارے اکٹھے ہوئے ہیں, وہ ایک تھا, یہ سارے مل کے کر رہے ہیں حل. تو ان کے پاس تو زیادہ حل ہونے چاہیے. ہاں, ان کے پاس زیادہ حل ہونے چاہیے, متبادل بیانیہ بھی ہونا چاہیے. مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے, لیکن وہ بات کہ عمران خان صاحب ابھی جو ملک بحرانی کیفیت کا شکار ہے, اس میں وہ یہ چاہتے ہیں کہ الیکشنز ہوں, چاہے ہمارا بجٹ, چاہے ہمارا جو معیشت ہے اس کی متحمل ہو سکتی ہے. یہ نہیں, اپنی جگہ پر یہ اہم سوال ہے. لیکن عمران خان صاحب مستقبل میں کیا پلان لے کے آئیں گے؟ ان کا منشور اب کس طرح سر نو ترتیب دے کے وہ آگے لے کر چلیں گے؟ کیونکہ تب 200 ٹیکنوکریٹس کی ہم نے بات سنی تھی, اور ان کے پاس ارسطو موجود تھے, معاشی ارسطو, جو گرداب سے پاکستان کو نکال کے آگے لے جائیں گے, اور 2 نہیں 1 پاکستان ہوگا, طرز حکومت وہ بدل دیں گے, ریفارمز کریں گے ہر محکمے میں. یہ سب نعرے لگا کر وہ اقتدار میں آئے, اور اس کے بعد جب اقتدار سے نکلے تو ان کا کہنا تھا کہ وہ مجبور تھے کیونکہ وہ بے اختیار تھے. یہ مجبوریاں آپ کو اقتدار سے نکلنے کے بعد کیوں یاد آتی ہیں؟ اور اس سے جڑی اور بہت سی باتیں ایک بریک کے بعد. شو میں ساتھ دینے کا شکریہ. پاکستانی پالیٹکس کی خصوصیت ہے, اسے خرابی بھی کہا جا سکتا ہے, کہ رولز آف گیم چینج ہوتے ہیں, گیم کم و بیش وہی رہتی ہے. عمران خان صاحب کے ٹائم پہ ہم نے دیکھا کہ سبھی اکھاڑے سے باہر تھے, اور عمران خان صاحب بیٹنگ کر رہے تھے, انہیں اتحادیوں کا ساتھ حاصل تھا. اس کے علاوہ ہم بات نہیں کریں گے. لیکن اب ایسا دیکھ رہے ہیں ہم کہ عمران خان صاحب اکھاڑے سے باہر ہیں, اور باقی سب پولیٹیکل پلیئرز اکٹھے ہیں. اس کے باوجود عمران خان صاحب کے بیانیے کا وہ توڑ ابھی تک نہیں کر پائے, اور وہ اس بات کو مانتے بھی نہیں ہیں کہ عمران خان صاحب کا بیانیہ مقبول ہے. نسیم صدیقی صاحب, ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جب عمران خان صاحب اقتدار میں تھے تو وہ انجوائے کر رہے تھے جو رفٹ بٹوین اسٹیبلشمنٹ اور نواز شریف صاحب تھی. مسلم لیگ نون اور جو مقتدر حلقے ہیں ان کے درمیان جو اختلافات تھے وہ عمران خان صاحب کے حق میں جا رہے تھے. اب
ایسا لگتا ہے جیسے دیگر پولیٹیکل پارٹیز یہ انجوائے کر رہی ہیں کہ عمران خان صاحب مقتدر حلقوں کے ساتھ گتھم گتھا، یہ ان کو فیور کر رہا ہے. یہ رویہ تو سیاستدانوں کو یا سیاست کو یا جمہوریت کو مضبوط نہیں کر سکتا، تو ایسا کیوں کیا جا رہا ہے آپ کے خیال میں؟ عائشہ، میں آپ کو بڑی انٹرسٹنگ بات بتاؤں کہ ہم مقتدر حلقوں کو ہمیشہ لوگ بیچ میں لے آتے ہیں یا اسٹیبلشمنٹ کی بات کرتے ہیں. ہم عمران خان صاحب کے دور حکومت میں چلتے ہیں. آپ دیکھیں کہ ان کے اتحادی اس بات پہ ناراض تھے کہ عمران خان صاحب ان سے ملتے نہیں ہیں، ان کو ٹائم نہیں دیتے. یہ شکایت کی خالد مکسی صاحب نے، یہ شکایت کی ایم کیو ایم نے، یہ شکایت کی باپ نے، یہ شکایت کی کاف لیگ نے کی، کاف لیگ جو نے آج شکایت کی. حصہ ہے. اچھا، دوسری طرف آپ یہ دیکھیں کہ یہ میں نے پہلے کہا تھا کہ پارلیمنٹری پولیٹکس ہے پاکستان کے اندر. پیپلز پارٹی بہت تجربے کار پارٹی ہے، انہوں نے بہت پارلیمنٹ کے اندر وقت گزارا ہے. اور جس طرح محترمہ بینظیر بھٹو شہید کا نعرہ تھا کہ جمہوریت بہترین انتقام ہے، اور محترمہ کے جب انتقال کے اوپر، ان کی شہادت کے اوپر سب لوگ سراپا احتجاج تھا پورا پاکستان، تو صدر آصف علی زرداری نے کہا کہ پاکستان کھپے. تو یہ پولیٹکس میں آپ کو بہت ساری چیزیں برداشت کرنی پڑتی ہیں، آپ کو بڑی قربانی دینی پڑتی ہے. نواز شریف صاحب اپنی پوری فیملی کے ساتھ ایگزائل میں چلے گئے، اس کے بعد انہوں نے وہاں سے بیٹھ کے سیاست کی اور رستہ نکالا اور نیگوشیشنز کی اور پاکستان واپس آئے. میرے خیال سے عمران خان صاحب نو ڈاؤٹ ایک پاکستان کے پاپولر لیڈر ہیں، ان کی ایک بہت بڑی پارٹی ہے. ان کو تھوڑا سا پارلیمنٹری پولیٹکس میں مزید چیزیں سیکھنی پڑیں گی کہ کس طرح آپ کو اپوزیشن کو ساتھ لے کے چلنا ہے. دیکھیں، آپ اپوزیشن کو نیگیٹ نہیں کر سکتے. اگر آپ چور چور کا نعرہ لگاتے ہیں، 4-5 لوگوں کا نام لیتے ہیں، لیکن مسلم لیگ نون کے اندر ہزاروں لوگ ہیں اور لاکھوں کی تعداد میں ان کے فینز ہیں. اسی طرح پیپلز پارٹی کی پاکستان کے سب سے بڑے صوبے کے بعد دوسرے نمبر پہ سندھ صوبہ ہے، وہاں ان کی حکومت ہے اور وہاں پہ 14 سال سے وہ راج کر رہے ہیں اور وہ الیکشن کے ذریعے ہی اقتدار میں آتے ہیں. تو اگر عمران خان صاحب ابھی بھی جس طرح ان کو نکالا گیا، وہ پارلیمنٹ میں رہتے، دوسرا ان کو پنجاب گورنمنٹ مل گئی، پنجاب پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے، تیسرے نمبر کا صوبہ KPK ان کے پاس ہے، تو وہ ان 2 صوبے میں پرفارمنس دیں، یہاں کے عوام کو خوش کریں. اور جب عوام کے نام پہ ووٹ لے کے سیاستدان اسمبلیوں میں پہنچتے ہیں تو عوام کو کیوں بھول جاتے ہیں؟ عوام کو پہلے بھی کچھ نہیں ملا، آج بھی کچھ نہیں ملا. میرا مطلب جب تبدیلی کا نعرہ لگا تھا اور عمران خان صاحب حکومت میں آئے تو انہوں نے کوئی عام پبلک کو کوئی ریلیف نہیں دیا جس بات کی مثال دی جا سکتی ہو کہ پبلک کہ ہاں جی ہمارے جو الیکٹرکسٹی کے بل تھے وہ کم ہو گئے تھے، گیس کے بل کم ہو گئے تھے، پیٹرول کم ہو گیا تھا. مہنگائی ہر دور میں بڑھتی ہے. اگر عمران خان صاحب اب آئیں گے تو ان کو 230 پہ اگر پیٹرول ملے گا تو وہ کل کو 250 پہ جائے گا، 270 پہ جائے گا. یہ ٹرینڈ پوری دنیا میں چلتا رہتا ہے. لیکن بات یہی ہوتی ہے کہ اب آپ لسٹ ترس کی بات کر رہی تھی، وہ اب اکثر میں مثال دی جاتی ہے برطانیہ کی جمہوریت کی، وہاں پہ نارمز کچھ اور ہیں. آپ دیکھیں کہ ڈیوڈ کیمرون بہت طاقتور پرائم منسٹر تھے، بریگزٹ میں شکست ہوئی، انہوں نے کہا کہ اگر میں اپنی عوام کی پلس کو نہیں سمجھ سکا تو مجھے کوئی حق نہیں بنتا کہ میں کنزرویٹو کی چیئرمین شپ پہ رہوں یا پرائم منسٹر رہوں. انہوں نے وہاں سے ریزائن کر دیا. لسٹ ترس بھی یہ وعدہ کر کے آئی تھی کہ وہ عوام کو ریلیف دیں گی، لیکن جب انہوں نے آ کے دیکھا کہ یہ چیزیں میرے بس سے باہر ہیں، میں عوام کو ریلیف نہیں دے سکتی، وہ سٹیپ ڈاؤن کر گئیں. تو میرے مطلب کہ ہمارے ملک میں بھی جس طرح عمران خان صاحب مثال دیا کرتے تھے کہ ہالینڈ کے پرائم منسٹر سائیکل کے اوپر وزیر اعظم ہاؤس آتے ہیں اور عمران خان صاحب بنی گالا سے جو بہت چھوٹا سا ایک رستہ ہے وہاں سے مسلسل ہیلی کاپٹر کے اوپر آیا کرتے تھے. سیکیورٹی مسائل ہو سکتے ہیں، میں کوئی تنقید نہیں کر رہا. میرا مطلب ہے کہ جب کہتے تھے کہ وہاں کا وزیر سویڈن کا یا ڈینمارک کا کوئی واقعہ ہو جائے تو وہ استعفیٰ دے دیتا ہے. تو جب ہمارے ریلوے کے یہاں پہ ایکسیڈنٹس ہو رہے تھے تو شیخ رشید صاحب نے کبھی استعفیٰ نہیں دیا. بالکل رواج ہی نہیں ہے پاکستان میں ذمہ داری قبول کرنے کا. جو الفاظ ہے، جو ہمارا کال آف فیل ہے، اس میں تضاد نہیں ہونا چاہیے. جی، کال آف فیل میں تضاد نہیں ہونا چاہیے امجد علی خان نیازی صاحب. اور آپ سے بہتر کوئی جواب اس بات کا نہیں دے سکتا کہ جب آپ اختیار نہ ہونے کا گلہ کرتے ہیں تو اقتدار میں ہوتے ہوئے آپ کے پیش نظر کیا ایسی مجبوری یا مصلحت ہو سکتی ہے کہ آپ استعفیٰ نہیں دیتے؟ ہم نے کب استعفیٰ لی ہے؟ ابھی بھی تو ہم نیشنل اسمبلی سے اصولوں کی بنیاد پہ واپس آ گئے. وہ تو آپ بے دخل ہونے کے بعد، وہ تو تحریک عدم اعتماد کے بعد آپ نے یہ اسٹیپ لیا نا نیازی صاحب. ہم کو کسی نے پکڑ کے تو نہیں باہر بٹھایا نا، ہم خود آئے نا کہ اس ملک کی جو پارلیمنٹ ہے وہ ساورن نہیں رہی اور کسی ایک سائبر کے نتیجے میں گورنمنٹ وجود میں آئی ہے نا. باقی جہاں پہ حقوق کی بات ہے تو ہم یہ جو پاکستان کے لیے ہمارے کو ذاتی مفاد جہاں ہم کو NRO لے کے دینے کی چکر میں تو نہیں ہے لوگ جو ہمارے کو جتاتے یا کسی کو آف شور کمپنی تو کی نہیں جن کی وجہ سے ہم پروٹیسٹ کر رہے ہیں. لوگوں نے تو
NRO لینے کے لیے اور اپنی آفشور کمپنی بچانے کے چکر میں ملک سے باہر بھاگے ہیں نا. ہم کو بھاگ نہیں دیتے, الحمدللہ اسی ملک کے ہیں اور اسی ملک کے ہم تو چاہتے ہیں ہم ادھر ہی رہیں. ہم لوگ وہ باہر جانا چاہتے ہیں, ہم پاکستان میں رہنا چاہتے ہیں. طاہر صاحبہ آپ کی طرف میں آؤں گی. سائفر کا تذکرہ کیا امجد علی خان نیازی صاحب نے اور پھر یہ معاملہ عدالت میں بھی چلا گیا. جو اپیل پاکستان تحریک انصاف عدالت سے کر رہی ہے اس کا جو کانٹیکسٹ ہے یا جو اس کا ٹیکسٹ ہے وہ کافی سیریس کنسرنز کا حامل ہے, اس کو اپنی جگہ پر اہمیت دی جانی چاہیے. لیکن آپ کے خیال میں عدالت اس معاملے میں کیا کر سکتی ہے جبکہ وہ کوئی تفتیشی ادارہ نہیں ہے, اور اگر حکومت اپنے طور پر تحقیقات مکمل کر کے آلموسٹ اس کو داخل دفتر کر چکی ہے تو کیا عدالت اس میں انٹرفیئر کرے گی یا کر سکتی ہے؟ دیکھیے میں سمجھتی ہوں کہ جو ملک کا پرائم منسٹر چاہے سابق ہو اس سے بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے. آپ نے ذکر کیا اس سے پہلے ایٹم بم گرانا, اس سے پہلے نیوکلیر سیفٹی اینڈ سیکیورٹی پہ انہوں نے سوال اٹھائے. دیکھیں اس طرح کے جو بیانات ہیں, یہ جو بیانیاں ہیں, یہ ملک کو بہت نقصان پہنچاتا ہے. ابھی آپ دیکھیں ابھی حالیہ جو بائیڈن کا ایک بیان تھا, جو انہوں نے ایک غیر رسمی بیان تھا, کتنا جو ہے رسپانسبل طریقے سے حکومت نے اس کو ہینڈل کیا کہ اگلے دن وائٹ ہاؤس کی اس پہ کلیریفیکیشن آ گئی. دیکھیں یہ معاملات جو ہے کہ آپ نے اپنا بیانیہ بنانے کے لیے ملک کے جو خارجی تعلقات ہیں وہ داؤ پہ لگا دیے. آپ نے پاکستان کے جو ایک اسٹرینتھ ہے ہماری ایٹامک پاور, اس کو آپ نے جو ہے ایک تضاد کا نشانہ بنایا. میں سمجھتی ہوں کہ عمران خان صاحب نے کوئی ادارہ ملک کا ایسا نہیں ہے جس کو انہوں نے بخشا ہو, چاہے وہ پارلیمان ہو, چاہے وہ ہماری جو ہے سیکیورٹی اینڈ سیفٹی کے ادارے ہوں, چاہے ہماری عدلیہ ہو, چاہے الیکشن کمیشن ہو. ان کی پوری سیاست ان کی اپنی ذات کے ارد گرد گھومتی ہے. اسی لیے جب یہ بات کرتے ہیں کہ جی کل فیصلہ ان کے خلاف آیا تو لانگ مارچ فوراً ہو جائے گی, نہیں, سیاست میں ذات نہیں ہوتی. سیاست میں آپ کا مینیفیسٹو ہوتا ہے, آپ کے اصول ہوتے ہیں, آپ کے پرنسپلز ہوتے ہیں, آپ کی ویلیوز ہوتی ہیں. عمران خان صاحب نے سیاست کو بالکل پالوٹ کر دیا ہے. جب وہ وزیر اعظم تھے تب بھی اہم ترین قومی سلامتی کے معاملات پہ انہوں نے کسی کے ساتھ بیٹھنا پسند نہیں کیا. اور اب جو روش ہے ان کی, میں سمجھتی ہوں کہ ابھی ایک چیز آپ نے رد کر دیا جو آپ کی جو ہے نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگز ہوئی, آپ نے رد کر دیا جو آپ کی جو ہے سیکیورٹی اداروں نے کہا, آپ نے رد کر دیا جو وزیر اعظم نے کہا, آپ نے ہر ایک کو رد کر دیا اس لیے کہ آپ نے اپنا بیانیہ اس پہ بنایا. اس کے لیے آپ نے لابسٹ فرم ہائر کی, روزانہ اب ایک نئی کہانی بناتے ہیں, اس کو آپ سوشل میڈیا کے ذریعے پھیلاتے ہیں. میں سمجھتی ہوں عمران خان صاحب آپ نے ایک اوتھ لیا تھا پرائم منسٹر کا, آپ آج نہیں بھی پرائم منسٹر ہیں. اگر آپ نہیں سمجھتے کہ اپوزیشن لیڈر کی کوئی اہمیت ہے تو میں سمجھتی ہوں کہ آپ کو دوبارہ جمہوریت کو سمجھنے کی ضرورت ہے. لیکن آپ کے کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ اپنی ذاتی سیاست کے لیے پاکستان کے انٹرسٹ کو ڈیمیج کریں, پاکستان کے مفادات کو نقصان پہنچائیں. ہم میں سے کوئی بھی شخص جب ملک کی بات آتی ہے تو ہماری ذاتی جو مفادات ہیں وہ ایک طرف رہ جاتے ہیں اور جو ریاست ہے وہ سامنے آ جاتی ہے. تو میں کہوں گی کہ عمران خان صاحب کو اگر اپنے اوپر اعتماد تھا تو پارلیمنٹ میں بیٹھے. دیکھیں نو کانفیڈنس موو بینظیر بھٹو صاحبہ کی طرف بھی آئی تھی, انہوں نے بڑے خندہ پیشانی سے اس کو فیس کیا تھا اور بڑے باوقار طریقے سے اس کے بعد انہوں نے لیڈر آف اپوزیشن کو ایڈریس کیا. تو یہ کوئی کمتر عہدہ نہیں ہے, یہ بہت اہم آپ کے پاس عہدہ تھا. اگر آپ اس پہ بیٹھتے, آپ پارلیمنٹ کے اندر ایک بہتر طریقے سے پارلیمنٹ میں کبھی بیٹھے ہوتے تو عمران خان صاحب کو پارلیمانی روایات کا احساس ہوتا, ٹھیک ہے, اس عہدے کی اہمیت کا احساس ہوتا. جی اچھا سینیٹر صاحبہ آپ تصدیق کریں گی کہ بیک ڈور رابطے کرنے کی کوشش پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے کی گئی ہے پاکستان پیپلز پارٹی سے یا کسی بھی سطح پر پی ڈی ایم کے ساتھ؟ دیکھیں میں تو میرے علم میں تو نہیں ہے اس لیے لیکن میں یہ کہوں گی کہ حل جو ہے وہ صرف بات چیت اور ڈائلاگ سے نکلتا ہے. سڑکوں پہ عمران خان صاحب 10 دفعہ بھی آ جائیں تو میں سمجھتی ہوں کہ پریشر ٹیکٹس سے حل نہیں نکلتا. انہوں نے یہ کر کے دیکھ لیا ہے, انہوں نے گالی گلوچ کی سیاست کر لی, تمام اداروں کو جو ہے انہوں نے ٹارگٹ کر لیا, انہوں نے دھمکیاں دے دی, لیکن اس سے کوئی حل نہیں نکلا. حل اسی وقت نکلے گا جب عمران خان صاحب آ کے پارلیمنٹ میں بیٹھیں گے. اگر وہ واقعی چاہتے ہیں الیکشن کرانا تو سب سے بڑے صوبے کے اندر ان کی حکومت ہے, آج ختم کر دیں. کے پی کے اندر ان کی حکومت آج ڈیزالو کر دیں, جی بی میں ڈیزالو کر دیں, کشمیر میں ڈیزالو کر دیں. اگر وہ سمجھتے ہیں کہ تو اگر وہ سمجھتے ہیں تو پھر الیکشن ہو جائیں گے. دیکھیں بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب یہ بھی چاہتے ہیں کہ پاور اور ریسورسز کو استعمال کریں, وہ یہ بھی چاہتے ہیں کہ ایکسپلائٹیشن کریں, لیکن وہ جو ہے صرف اپنی ذات سے باہر نہیں نکلنا چاہتے. اگر ذات سے باہر نکلتے تو وہ کبھی پارلیمنٹ کو جو ہے ڈسکریڈٹ نہ کرتے. بالکل آپ کہہ رہی ہیں کہ وہ اپنی ذات کے اسیر ہیں اور اسی لیے پارلیمنٹ کو بھی بے وقت کر رہے ہیں. لیکن جو باتیں آپ نے کی, اطہر آپ کے سامنے یہ کوشچن کہ عمران خان صاحب کے بارے میں یہ تاثر ابھر رہا ہے
کہ ریٹرک کی حد تک انہوں نے سارے اعلانات کیے, پریکٹیکلی وہ کچھ نہیں کر پائے. اب جیسے 4 صوبوں کا تذکرہ کیا تو وہاں سے وہ بڑے آرام سے نکل سکتے تھے, آپ وہاں پر اسمبلیاں توڑ دیتے, الیکشنز کا اعلان کر دیتے, ایک بحران سی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے, دباؤ آتا. دوسری طرف لانگ مارچ کا بھی ابھی تک اعلان نہیں ہو پا رہا. ایسے میں جب تحریک عدم اعتماد کے دن تھے تو ایک آڈیو سامنے آئی جس سے یہ واضح ہو رہا تھا کہ عمران خان صاحب آصف علی زرداری صاحب کو پیغام بھجوا رہے ہیں, اور اب کل پرسوں سے کچھ ایسی خبریں ہیں کہ نواز شریف صاحب کو بھی ایک پیغام بھیجا گیا کہ لیٹس ٹیم اپ اگینسٹ تو آپ تصدیق کرتے ہیں, اسلام آباد میں آپ بیٹھے ہیں, ایسی خبریں ہیں وہاں پر کہ ایسے کچھ سلسلے چل رہے ہیں؟ دیکھیں وہ جو آڈیو تھی اس میں کسی خان صاحب کا ذکر ہو رہا تھا اور بار کہہ رہے تھے خان یہ کہہ رہا ہے, خان یہ کہہ رہا ہے. اب پتہ نہیں وہ شاہ رخ خان کی بات ہو رہی تھی یا سلمان خان کی بات ہو رہی تھی, میں کس طرح تصدیق کر لوں کہ وہ مجھے لگتا ہے کہ وہ شاہ رخ خان صاحب کی بات ہو رہی ہوگی, عمران خان کی بات نہیں ہو رہی ہوگی. اچھا دوسری بات, آپ نے پہلے کوشچن کیا تھا سائفر کے حوالے سے. دیکھیں خان صاحب کا ایک بیانیہ ہے, سائفر کے حوالے سے حکومت کا ایک بیانیہ ہے. اب پہلے حکومت یہ کہتی کہ جناب ہم نے تحقیقات کی اور کچھ بھی ثابت نہیں ہوا. 6 مہینے بعد حکومت نے ہمیں بتایا جناب سائفر تو غائب ہے, تو تحقیقات آپ نے کس چیز کے اوپر کروا لی تھی. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ ہو سکتا ہے خان صاحب کا بیانیہ غلط ہو سکتا ہے حکومت کا بیانیہ غلط ہو. اب اس کا فیصلہ کون کرے گا؟ فیصلہ تب ہی ہوگا جب کوئی آپ جوڈیشل کمیشن بنائیں گے. اگر حکومت نے تحقیقات کی ہوئی ہیں تو اس تحقیقات کی جو بھی ڈیٹیلز ہیں وہ جوڈیشل کمیشن کے ساتھ شیئر کر دیں کہ کتنے افسران نے تحقیقات کی, کس کس محکمے نے تحقیقات کی, کتنا ٹائم اس پہ صرف کیا. یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ آپ نے کہہ دیا اور ہم نے مان لیا. اب ہم زومبیز تو ہے نہیں ہیں, آپ کے کہنے پہ تو نہیں مانیں گے. یہ میں خان صاحب کی بھی بات کر رہا ہوں اور حکومت کی بھی بات کر رہا ہوں کہ آپ لوگ کہیں گے تو ہم مان لیں گے. قوم تب مانے گی جب تفصیلات سامنے آئیں گی, تو اس کا بہترین فورم جوڈیشل کمیشن ہے. ایک منٹ جی سہر صاحبہ, وقت ختم ہو رہا ہے. بات یہ ہے کہ ہاں بس یہ کہ اگر سائفر تھا تو اس کو 7 تاریخ سے دبا کے چھپا کے کیوں رکھا اس جلسے تک, اور اس کے بعد کیوں انٹرٹین کرتے رہے, ان کو بلاتے رہے, ان کے پاس جاتے رہے. دیکھیں بات یہ کہ میں سمجھتی ہوں کہ دس از دا ڈرٹیسٹ پالیٹکس دیٹ عمران خان از ڈوئنگ. جی ہم ختم کرنے سے پہلے نسیم صاحب آپ سے کچھ سنیں گے؟ نہیں, میں تو یہ کہوں گا کہ دیکھیں سب کو مل جل کے بیٹھنا پڑے گا, ادروائز پاکستان کی اسی طرح جو ہے وہ ٹرمائل کے اندر رہے گا. آپ عمران خان صاحب کو بیٹھنا پڑے گا پیپلز پارٹی کے ساتھ, JUI کے ساتھ, مسلم لیگ نون کے ساتھ. جب تک آپ سب مل کے نہیں بیٹھیں گے, آخر میں آپ نے الیکشن بھی تو ان کے خلاف ہی لڑنا ہے نا. اور آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم ساری سیٹیں جیت جائیں گے. آپ دیکھ لیں کہ آپ کی اگر 8 سیٹیں تھیں تو اس میں سے پیپلز پارٹی نے 2 سیٹیں جیت لی, تو سب جب تک مل کے نہیں بیٹھیں گے پاکستان بہتری. ہاں جوائنٹ سیشن کرنا ہوگا اطہر کی بات کے بعد, پھر معاملات اسی طرف جائیں گے. اب بہت سے آج جو رہ گئے کل ان کو پھر سے چھیڑیں گے, لیکن کل کیا بات نہیں چھڑے گی. یا توشہ خانہ ریفرنس کا فیصلہ ہمیں ایک نئے خط پر ہی استوار کرتے ہوئے گفتگو کو آگے لے کے جائے گا, اور ملکی سیاست پر ہم نئے اثرات کی بات کر رہے ہوں گے. کل اس کے لیے دوبارہ حاضر ہوں گے. کل تک کے لیے اللہ نے کے بعد.